सीरत पाक पार्ट नंबर 15 रोशनी और उजाला। जब कुरैश का जुल्म सितम हद से बढ़ गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को इजाज़त दी कि जो कोई हिजरत करना चाहे वो खुदा की इस ज़मीन में अपने लिए कहीं पनाह ढूंढ ले। मुमकिन है इस तरह हिजरत करने वाले मुसलमानों को सुकून और आराम मिल सके और मुशरिक उन्हें जो तकलीफ़ें पहुंचा रहे हैं उससे उन्हें नजात मिल जाए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने आपसे पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कहाँ जाएं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मशवरा दिया कि वो मुल्क के हब्श को चले जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हब्श जाने का मशवरा इसलिए दिया कि वहाँ का बादशाह अगरचे ईसाई था मगर इंसाफ को पसंद करता था। अपने मुल्क में किसी पर जुल्म नहीं होने देता था। लोग उसकी हुकूमत में आकर आराम से रहते थे। कुरैश के लोग वहाँ तिजारत के लिए भी जाया करते थे और खूब नफ़ा हासिल करते थे। पहली मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बाद जिन मुसलमानों ने अपने वतन मक्के को छोड़ा उनकी तादाद कुल 16 थी, जिनमें 12 मर्द थे और 4 औरतें थीं। इन मुहाजिरों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके शोहर हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे। ये सब लोग मुशरिकों के डर से एक एक दो दो करके रात के अंधेरे में मक्का से निकले और शुएबा की बंदरगाह की तरफ चले गए, जहां उन्हें इत्तिफाक से फौरन ही हब्श को जाने वाले तिजारती जहाज मिल गए। कुरैश के लोगों को इस हिजरत का हाल मालूम हुआ तो उन्होंने मुहाजिरों को गिरफ्तार करने के लिए उनका पीछा किया मगर वो इसमें नाकाम रहे। कुछ अरसे के बाद मुहाजिर मुसलमानों को हब्श में ये खबर मिली कि कुरैश के लोग बड़ी तादाद में मुसलमान हो गए हैं। इससे उन्हें यह ख्याल हुआ कि शायद अब मक्के में मुसलमानों के लिए अमन हो गया होगा, इसलिए मुहाजिर वापस आ गए। मगर आकर देखा तो यहाँ वही हाल था। कुरैश का जुल्म सितम फिर तेज हो गया। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को फिर हब्श चले जाने की इजाज़त दे दी। इस दफ़ा कुरैश के हाथों से बच निकलना पहले से भी ज़्यादा मुश्किल था, मगर फिर भी 100 से ज़्यादा मुसलमान किसी न किसी तरह निकलने में कामयाब हो गए और दोबारा मुल्क हब्श को चले गए, जहाँ ईसाई हुकूमत थी और वहाँ के ईसाई बादशाह नज्जाशी की पनाह में अमन सुकून से ज़िंदगी गुजारने लगे। कुरैश को ये बात बहुत नागवार गुजरी और वो इस पर और ज़्यादा भभक गए। कुरैश मुसलमानों की इस हिजरत पर क्यों नाखुश थे, जबकि वो मक्का भी छोड़ कर चले गए थे और कुरैश को भी उनकी तरफ से चैन आ गया था। इसकी वजह ये थी कि कुरैश डरते थे कि मुसलमानों को कहीं बाहर से मदद न मिल जाए, क्योंकि इस तरह उनके हाथ मजबूत हो जाएंगे और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, जिसके नतीजे में उनके बुतों का वही अंजाम होगा जिससे वो डरते हैं। फिर ये कि अपनी ही कौम में नहीं बल्कि सारे अरब में उनकी बेइज्जती होगी। चुनांचे उन्होंने हबशा के बादशाह नज्जाशी के पास अपने 2 कासिद भेजे। कासिद अब्दुल्ला इब्न रबिया और अमर इब्न आस थे। ये दोनों तरह तरह के हदिये और तोहफे लेकर गए ताकि बादशाह से मुसलमानों को मांग सके और उनको अपने वतन वापस ले जाने का इंतज़ाम करा सके। जब ये लोग हबशा पहुँचे तो सबसे पहले पादरियों और राहिबों से मिले और उन्हें खूब हदिये तोहफे दिए ताकि वो उनकी हिमायत करें। इसके बाद वो लोग बादशाह नज्जाशी से मिले और जो हदिये लेकर आए थे वो उसको पेश किए और उससे कहा, हमारे कुछ बेहुदा लोग आपके मुल्क में आकर छुप गए हैं। उन्होंने अपनी कौम का मजहब भी छोड़ दिया है और आपके दीन को भी इख्तियार नहीं किया, बल्कि एक नया मजहब ईजाद किया है जिसको न आप जानते हैं और न हम। अब हमें उनके बाप दादा और ख़ानदान वालों ने आपके पास भेजा है ताकि आप उन्हें यहाँ से हमारे हवाले करके वापस कर दें। जैसे ही ये लोग खामोश हुए, फौरन ही उन ईसाई पादरियों ने उन कासिदों की बात की तायीद की और बादशाह पर जोर देना शुरू किया कि ये कासिद जिस मकसद के लिए आए हैं उसे मान लेना चाहिए। लेकिन बादशाह ने इनकार कर दिया और कहा कि जब तक मैं खुद उन लोगों से पूछ गछ न कर लूँ जो मेरी पनाह में आए हैं, उस वक्त तक मैं उनको वापस नहीं कर सकता। ये दोनों कासिद सबसे ज़्यादा इसी बात से डर रहे थे कि कहीं बादशाह इन लोगों को भी न बुला ले। चुनांचे यही हुआ कि बादशाह ने उसी वक्त हुक्म दिया कि उन लोगों को दरबार में हाजिर किया जाए ताकि हम उनकी बात भी सुन सकें। मुसलमान बादशाह के हुजूर में हाजिर हुए तो शहनशाह नज्जाशी ने उनसे पूछा, वो कौन सा दीन है जिसकी वजह से तुमने अपनी कौम के मजहब को भी छोड़ दिया है और मेरे मजहब में भी दाखिल नहीं हुए और न ही उन लोगों से किसी के दीन को इख्तियार किया है? ये सुनकर जाफर इब्न अबू तालिब ने बादशाह को जवाब दिया और कहा, ए बादशाह, हम बिल्कुल जाहिल लोग थे,
پتھروں کو پوجتے تھے اور مردار چیزوں کو کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، حقداروں کے حق پورے نہیں کرتے تھے، پڑوسیوں کو تنگ کرتے تھے۔ ہم میں سے ہر طاقتور شخص کمزور کو نگل لیتا تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ خدا نے ہم ہی میں سے ایک شخص کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یہی نہیں کہ ہم اس کے حسب نسب کو جانتے ہیں، بلکہ ہمیں اس کی سچائی، اس کی دیانتداری اور اس کے پاک دامنی کا تجربہ ہے۔ اس نے ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف بلایا کہ ہم اس کو ایک جانیں، ایک سمجھیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا ہم اور ہمارے باپ دادا جن پتھروں کی پوجا کرتے ہیں انہیں چھوڑ دیں۔ خدا کے اس رسول نے سچائی اور ایمانداری کا حکم دیا، حقداروں کے حقوق پورا کرنے کا حکم دیا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے ہمیں برے کام کرنے اور بے گناہوں کا خون بہانے سے منع کیا، بری باتیں کہنے اور برے کام کرنے سے روکا، یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا اور پاک دامن عورتوں اور لڑکیوں پر تہمتیں لگانے سے روکا۔ خدا کے اس رسول نے ہمیں نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، چنانچہ ہم ان کو سچا سمجھ کر ان پر ایمان لے آئے، اور جو کچھ وہ خدا کے پاس سے لے کر آئے ہیں اس کو مان کر ان کی پیروی اختیار کر لی۔ اس پر ہماری قوم کے لوگ ہم سے ناراض ہو گئے، انہوں نے ہمیں طرح طرح کے عذاب دیے اور تکلیفیں پہنچائی، اور ہمیں ہمارے اس دین سے ہٹانے کی کوشش کی تاکہ ہم پھر پتھروں کو پوجنا شروع کر دیں۔ جب انہوں نے ہمارا جینا دو بھر کر دیا تو ہم آپ کے ملک میں آئے اور دوسرے بادشاہوں پر آپ کو ترجیح دی تاکہ یہاں امن کے ساتھ یہاں رہ سکے۔ نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر کی تقریر سن کر پوچھا، کیا تمہارے پاس اس کلام کا کچھ حصہ ہے جو تمہارے نبی خدا کے پاس سے لے کر آئے ہیں؟ اگر ہو تو پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم میں سے کچھ آیتیں نجاشی کو پڑھ کر سنائی۔ نجاشی پر یہ آیتیں سن کر اتنا اثر ہوا کہ وہ رونے لگا، یہاں تک کہ روتے روتے اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ یہی حال ان پادریوں وغیرہ کا ہوا کہ روتے روتے ان کی داڑیاں اور ان کی مقدس کتابیں بھیگ گئیں۔ پھر نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، خدا کی قسم، اس کلام کا سر چشمہ بھی وہی ہے جو اس کلام کا تھا جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ پھر اس نے قریش کے دونوں قاصدوں سے کہا، تم لوگ فوراً چلے جاؤ، میں خدا کی قسم ان لوگوں کو کبھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس طرح نجاشی نے مسلمانوں کو اسلام کے دشمنوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر ابن عاص اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اگلے روز اپنی کامیابی کے لیے ایک اور صورت نکالی۔ وہ دوبارہ پھر بادشاہ نجاشی کے پاس دربار میں پہنچے۔ بادشاہ چونکہ عیسائی تھا اس لیے اس سے کہا، جہاں پناہ، آپ ذرا ان مسلمانوں سے یہ بھی تو پوچھئے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ یقین کیجئے یہ لوگ ان کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں۔ آپ ان کو دوبارہ بلا کر میری بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اس طرح حضرت عمر کے خیال میں بادشاہ جب مسلمانوں کو بلا کر ان سے حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق پوچھتا اور وہ ان کو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہنے کے بجائے خدا کا بندہ اور رسول کہتے تو بادشاہ ان سے ناراض ہو جاتا۔ بہرحال بادشاہ نے مسلمانوں کو دوبارہ بلا کر ان سے حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق پوچھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے صفائی سے کہا، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، خدا کی قسم، تم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی تعریف بیان کی ہے، وہ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ بادشاہ کے منہ سے یہ بات سن کر پادریوں نے دل ہی دل میں بہت پیچ و تاب کھائے، مگر ڈر کی وجہ سے کچھ بول نہیں سکے۔ پھر بادشاہ نے قاصدوں کے دیے ہوئے تمام ہدیے تحفے واپس کر دیے اور اس کے بعد ان کی کوئی بات نہیں سنی۔ یہ دونوں قاصد ناکام و نامراد ہو کر اپنی قوم کے پاس واپس آ گئے اور مسلمان حبشہ میں اطمینان و سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت سے مشرکوں کو بہت گھبراہٹ اور پریشانی ہو رہی تھی، چنانچہ ان میں سے کچھ لوگوں نے جمع ہو کر ایک مجلس منعقد کی جس کا صدر ولید ابن مغیرہ کو متعین کیا۔ ولید قریش کا ایک عمر رسیدہ اور معزز آدمی تھا۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کرنا شروع کیا۔ ولید نے کہا، حج کا موسم قریب آ گیا ہے، تمہارے پاس لوگوں کی جماعتیں آئیں گی، وہ لوگ بھی محمد کے بارے میں سنیں گے، اس لیے کوئی ایک بات طے کر لو جو تم محمد کے بارے میں ان آنے والے لوگوں سے کہو گے، لیکن ہر شخص وہی طے شدہ بات کہے، ورنہ ایک کی گفتگو سے دوسرا جھوٹا بنے گا اور ایک کی بات دوسرے کی تردید ہوگی۔ ان لوگوں نے کہا، تو آپ ایسی کوئی بات طے کر کے بتا دیجئے۔ ولید نے کہا، نہیں، پہلے آپ لوگ اپنی رائے بتائیں۔ لوگوں نے کہا، ہم یہ کہہ دیں گے کہ محمد نجومی ہے۔ ولید نے کہا،
نہیں، نجومی تو وہ ہرگز نہیں ہے، ہم نے بہت سے نجومیوں کو دیکھا ہے، وہ نجومیوں جیسا نہیں ہے، نہ ان جیسی باتیں کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا تب ہم یہ کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ ولید نے جواب دیا وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگل پن دیکھا ہے اور اسے پہچانتے ہیں، اس میں اس کی کوئی علامت نہیں ہے، نہ اس کے دماغ میں کوئی خرابی ہے نہ کوئی نقص۔ لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہم نے شعر و شاعری، اس کے تمام وزنوں اور ردیف و قافیہ کو اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے وہ جو کچھ کہتا ہے وہ شعر نہیں۔ لوگوں نے کہا تب ہم پھر یہ کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں ہے، ہم نے جادوگروں کو بھی دیکھا ہے اور جادو بھی دیکھا ہے، وہ جادوگروں کی طرح سے نہ گرہیں باندھتا ہے اور نہ پھونکتا ہے، جادوگر دھاگے میں گرہ باندھ کر اس پر پھونکا کرتا ہے۔ اب لوگوں کی کچھ سمجھ میں نہ آیا تو انہوں نے کہا پھر آخر ہم کیا کہیں؟ ولید نے کہا اس کلام کی بات ہی کچھ اور ہے، تم لوگ جو کچھ کہہ رہے ہو وہ سب کچھ بکواس ہے، مگر اس وقت سب سے بہتر یہی ہے کہ تم سے جادوگر کہو جو ایک کلام لے کر آیا ہے، اس کے ذریعے وہ بیٹے کو باپ سے چھڑا دیتا ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے، شوہر کو بیوی سے علیحدہ کر دیتا ہے اور لوگوں کو ان کے خاندانوں سے الگ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جلسہ برخاست ہو گیا اور سب نے یہ طے کر لیا کہ حج کے موقع پر آنے والے تمام حاجیوں کو محمد کے بارے میں ہم یہی جواب دیں گے۔ جب حاجیوں کے قافلے آئے تو یہ سب ان کے منتظر اور مشتاق بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قریش لوگوں کو وہی طے شدہ بات بتاتے تھے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے روکتے تھے۔ حاجیوں کے قافلے جب اپنے اپنے وطنوں کو واپس گئے تو وہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں سے ذکر کیا اور اس طرح عرب کے سارے شہروں اور حصوں میں یہ خبر پھیل گئی۔ اس کی وجہ سے لوگوں کا شوق بڑھا، اس معاملے کی اصلیت معلوم کی جائے اور اس راز کا پتہ چلایا جائے، اور اس طرح مشرکوں نے خود اپنے ہی ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سارے عرب میں پھیلا دی۔ عرب کے مشرکوں میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مشہور ہوا تو اس کا بڑا زبردست اثر پڑا اور اسی بات سے وہ سب سے زیادہ ڈرتے تھے۔ وہ لوگ رسول اللہ کی تبلیغ سے اس لیے ڈرتے تھے کہ اس سے ان کی بدکاریوں، عیاشیوں اور گناہوں پر اثر پڑتا تھا، کیونکہ اسلام انہیں ان حرکتوں سے روکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کر کے انہیں اتنا خیال اپنے اور اپنے باپ دادا کے دین کی حفاظت کرنے کا نہیں تھا جتنا اپنے عیاشیوں اور بدکاریوں کی حفاظت کرنے کا تھا۔ لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ان کی تجارتوں اور کاروبار میں بھی رکاوٹ پیدا کرنے لگا، کیونکہ یہ لوگ اپنے بتوں کی زیارت کرنے کے لیے آنے والوں کے ساتھ ہی تجارت کیا کرتے تھے اور ان سے زبردست نفع حاصل کرتے تھے۔ مشرکوں کے پاس جو ایسی باندیاں اور ایسے غلام تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، وہ ان پر ایسے ایسے ستم ڈھاتے تھے کہ سن کر بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے پیسے والے مسلمان مشرکوں سے ان مسلم غلاموں اور باندیوں کو خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے تاکہ انہیں ان مصیبتوں سے نجات مل جائے۔ اب مشرکوں کو خیال ہوا کہ اس طرح تو مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اس لیے انہوں نے اپنے مسلمان غلام باندیوں کو بیچنا بند کر دیا تاکہ ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے رہیں اور آخر تنگ آ کر وہ لوگ پھر سے بت پرستی شروع کر دیں۔ پھر انہوں نے عام مسلمانوں کو بھی زیادہ سے زیادہ تکلیفیں پہنچانا اور ستانا شروع کر دیا۔ یہ وہ مسلمان تھے جو ہجرت کر کے حبشہ نہیں گئے تھے بلکہ مکہ ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہر گئے تھے۔ ادھر انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور تکلیف پہنچانے میں اور زیادہ اضافہ کر دیا، حالانکہ ابو طالب صاف صاف کہہ چکے تھے کہ میں ایسی صورت میں محمد کی حمایت کروں گا، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے سب خاندان والوں سے بھی کہہ دیا تھا کہ تم لوگ محمد کی حفاظت کرنا اور اس کا ساتھ دینا۔